बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं, लाल मस्जिद के हवाले से हज़रत उस्ताद साहब का एक बयान पिछले दिनों नशर हुआ और उसके बाद उस पर एक अच्छी खासी कंट्रोवर्सी है। सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ सवालात हैं, मुख्तलिफ़ एतराज़ात हैं और उसके अलावा भी जो कुछ है वो आपको पता ही है। तो आज हम हज़रत उस्ताद साहब से हमने खुसूसी वक्त उन्होंने हमें इनायत फ़रमाया है और उनसे हम बात करेंगे इस मौजू पर थोड़ी सी डिटेल से। कुछ अहम सवालात जो यकीनन आप भी उनका जवाब सुनना चाहते हैं वो हज़रत के सामने रखेंगे और जवाब लेने की कोशिश करेंगे। ये नशिस्त आखिर तक आपके लिए बहुत मुफीद होगी, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो इत्मीनान चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो शायद आप किसी मुनसिफ़ाना नतीजे पर नहीं पहुँच सकेंगे, बल्कि यकीनन नहीं पहुँच सकेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत उस्ताद साहब दामद बरकातहुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। हज़रत बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। सबसे पहला तो एक बड़ा ही दो टोक बुनियादी सवाल है। हमने हज़रत का मिजाज देखा है यहाँ जामिअत रशीद में भी और ओवरऑल जो हज़रत की गुफ्तगू होती है अपने पास आउट्स को भी, अपने मुताल्लिकीन को भी, कि पुरानी जो बातें होती हैं उनको नहीं उठाना चाहिए या फिर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो बावजूद इसके कि वो हक़ भी हो लेकिन उससे फितने का अंदेशा हो। हज़रत इसका बहुत एहतमाम फरमाते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि इस मौके के ऊपर, अब जबकि 18 साल से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है, हज़रत को ये बात करने की अचानक ज़रूरत महसूस हुई? तो उस ज़रूरत को हम हज़रत से जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी वो वजह थी कि हज़रत बोले इस मौजू पर, और वो भी इतने अरसे के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आप सब हज़रात को मालूम है कि मैं तलबा की तरबियत के लिए हवाले से बहुत एहतमाम करता हूँ। मैं अपने बच्चों की तरह उनकी तरबियत करता हूँ। जो कोई भी शख्स अपने बच्चों को जिस तरीके से उनकी तरबियत, तहज़ीब, सलीक़ा, मालूमात उसको देता है, तो मैं अपने तलबा को, असातिज़ा को हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम भी करता हूँ। इस वक्त में जो मुझे इसकी मिसाल देने की ज़रूरत पेश आई, असल बात ये थी कि मैं तलबा को ये बता रहा था और ये बताना चाहता हूँ कि तहक़ीक़ कर लिया करें किसी भी बात को। जब कोई बात आप तक पहुँचे, तहक़ीक़ के बाद फिर उसके ऊपर आगे कोई चीज़ मुरतब होनी चाहिए। तो उसमें मैंने फिर लाल मस्जिद में जो बच्चियों की शहादत का जो पूरा एक वो मशहूर है, कितने हज़ार बच्चियाँ शहीद हुई और लापता हुई और वो फ़ौजियों के पास हैं और नाजायज़ बच्चे जन्म दे रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उसकी मैंने मिसाल दी थी और मैं इस किस्म की चीज़ें पहले भी तलबा को बताता रहता हूँ। और हमारे जो फ़ुज़लाए किराम हैं, जामिअत रशीद के पास आउट हैं, उनको बहुत मालूमात हैं इसके लिए। लेकिन इस दफ़ा ये अलग से ये हुआ कि मैंने इसको शाये करने के लिए कहा कि इसको शाये करें, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी, फ़ौरी जिसकी मुझे ज़रूरत महसूस हुई, कि आजकल इन 1-2 महीनों में अफ़गानिस्तान से जो ख़वारिज हैं या उनके जो सहूलतकार हैं, जो उनके पाकिस्तान में सहूलतकार हैं, वो इस इशू को बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। और अभी आपने देखा कि मुफ्ती नूर वली साहब की जो नई उनका बयान आया 1 हफ़्ता पहले, उसमें शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामद बरकातुहू की वीडियो लगाई इन्होंने, जो हज़रत ने ख़वारिज के ख़िलाफ़ बयान दिया था। उस पर उसका जवाब दिया उन्होंने, और उस जवाब में उन्होंने कहा कि असल में 500 उलमाए किराम के फ़तवे के से हमने शुरू किया था कि 500 पाकिस्तान के मुफ्ती हज़रात ने फतवा दिया था कि पाकिस्तान की फ़ौज इस्लामी फ़ौज नहीं है और इनसे जंग करना ये जिहाद है। और इसके साथ दूसरी वजह उन्होंने ये बताई कि लाल मस्जिद का जो ऑपरेशन था उसमें तालिबात को फास्फोरस बमों से भून दिया गया। इससे पहले भी जितने उनके मुख्तलिफ ग्रुप में जो उनके बयानात चल रहे हैं, जो वो लोगों को तरगीब देते हैं, तो वो लाल मस्जिद की तालिबात का हर जगह हवाला देते हैं, फिर मोहम्मद बिन कासिम का हवाला देते हैं। तो आजकल ये जो हमले हो रहे हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, इसके पीछे लाल मस्जिद का ये जो मफरूज़ा उन्होंने बनाया हुआ था कि इतने हज़ार तालिबात को शहीद किया गया, इसके बहुत ज़्यादा हवाले दिए जा रहे थे। तो मैंने इसको ज़रूरी समझा कि मैं लोगों तक बात पहुँचाऊँ कि जो मेरी मालूमात हैं, जो मेरे पास शहादतें हैं, गवाहियाँ हैं, उसमें ये सिरे से तालिबात की शहादत का जो चीज़ें मशहूर हैं ये सही नहीं है। तो बुनियादी बात ये है कि इस वक्त में जो इतनी बड़ी जंग हो रही है और रोज़ाना दर्जनों जनाजे हम लोग उठा रहे हैं, अवाम के और फ़ौज के लोग शहीद हो रहे हैं, और जो दूसरे लोग मारे जा रहे हैं ख़वारिज, वो भी असलन पाकिस्तानी थे, उनको भी तो किसी ने गुमराह किया था। तो मैंने ये समझा कि अभी भी समझता हूँ कि मुझ पर फ़र्ज़ है, ज़रूरी है कि मुझे एक चीज़ का पता है तो मैं उसको बताऊँ, और किसी और बहुत सारे लोगों को पता है इस बात का, और बहुत सारे उलमा को, मैं कह सकता हूँ कि सैकड़ों उलमा को इस बात का पता है जो मैंने ये बात कही है, लेकिन वो नहीं बोल रहे किसी मसलहत की वजह से या किसी खौफ की वजह से या किसी और वजह से, तो वो अपने अल्लाह को जवाब देंगे।
تو اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں اس معاملے کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ جس طریقے سے خوارج نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو پھٹنے پر مجبور کر رہے ہیں اور مشتعل کر رہے ہیں ان کو اس لال مسجد کے واقعے کو لے کر اور خواتین کے مسئلے کو، طالبات کو، تو یہ میں بتاؤں کہ یہ سرے سے بات ہی غلط ہے کہ وہاں ہزاروں یا سینکڑوں وہاں طالبات شہید ہوئی تھیں یا وہ لاپتہ ہوئی تھیں۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں وہ پوری بات سنتے نہیں ہیں۔ بالعموم فیس بک نے اور اس جدید ٹیکنالوجی نے یہ پورا ایک وہ بنا دیا ہے، ہماری ایک فطرت ثانیہ بن گئی ہے کہ جو ہمارے ذہن میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اس کے خلاف نہ ہم سنتے ہیں، نہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور نہ سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں، نہ ہمیں برداشت ہوتا ہے۔ تو کسی نے وہ پوری بات سنی نہیں، بس عنوان کو دے کر مسلسل کمنٹس پہ کمنٹس دیے جا رہے ہیں۔ تو پہلے بات کو سنیں تو صحیح، اگر پوری بات سن لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے بات جو شروع کی تھی اور کس بنیاد پہ شروع کی۔ تو اکثر مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں نے پوری بات سنی نہیں ہے۔ تو ابھی میں پھر درخواست کروں گا کہ جتنے بھی لوگ اس پہ ناراض ہو رہے ہیں، مختلف کمنٹس کر رہے ہیں، تو میری اس بات کو سنیں، اور اگر وہ تھوڑی سی بھی غور کر لیں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو خوارج کا اتنا بڑا فتنہ ہے جس نے 80,000 سے زیادہ لوگوں کو موت کی وادی میں پہنچا دیا ہے اور پاکستان میں کوئی $150 ارب کا نقصان پہنچا دیا ہے اور ہزاروں فیکٹریاں برباد کر دی ہیں، ہزاروں لوگ بے گھر کر دی ہیں، اور اس کی وجہ سے اسلام اور پاکستان اور مدارس اور علماء اور مشائخ اتنے زیادہ بدنام ہو رہے ہیں اور یہ عروج پر ہے۔ تو اگر اس بات کو سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس پہ بات کرنا ضروری تھا، اور میں آئندہ بھی بات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں JTR والوں سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ فیس بک پہ یا YouTube پہ اگر ان چیزوں کو آپ شائع کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، تو مفتی نور ولی صاحب ہوں یا قاری شعیب صاحب ہوں یا اور جتنے بھی ان کے لوگ ہیں جو ان کے بیانات آ رہے ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، تو اس میں کتنی مرتبہ انہوں نے اس کا لال مسجد کے طالبات کا حوالہ دیا ہے، اور اس پہ جتنے بھی جو ترانے بنے ہوئے ہیں پشتو میں باقاعدہ نام لیا جاتا ہے۔ پشتو بھی مختلف قسم کی، جو وزیرستان کی پشتو میں بھی ترانے ہیں، قندھار کی پشتو میں بھی ترانے ہیں، اور جلال آباد اور پشاور کی پشتو میں بھی ترانے ہیں، فارسی میں بھی ترانے ہیں۔ تو اتنے بڑے پیمانے پر جس ایشو کو بنیاد بنا کر یہاں قتل عام کیا جا رہا ہے، اگر جتنے لوگ وہاں شہید ہوئے لال مسجد میں وہ کتنے ہوں گے؟ میرے خیال میں 150-200، اور وہ بھی غلط تھا، وہ بھی حرام تھا۔ میں نے ہمیشہ اس کو شہادت کہا ہے، اور اس میں جن لوگوں نے بھی وہ آپریشن کیا تھا، میں نے جرنیلوں کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ وہ ظلم تھا، وہ غلط تھا، لیکن اس کی آڑ میں جو جھوٹ بولا گیا اور اس کی آڑ میں جو اتنے قتل عام ہوا ہے اور اتنی بڑی جنگ انہوں نے شروع کر رکھی ہے، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل اور امریکہ اور انڈیا اور را اور موساد اور دوسرے جو پاکستان اسلام کے دشمن ممالک ہیں، وہ ان نوجوانوں کو کس بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ کتنے خشوع خضوع سے اپنے آپ کو پھاڑ رہے ہیں۔ روزانہ جس طریقے سے قتل عام ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جو آپریشن ہوتے ہیں اور پھر جو لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے، اور ایک بچہ جب لاپتہ ہوتا ہے تو اس کا ددیال بھی، اس کا ننیال بھی، اس کا سسرال بھی کتنی تکلیفوں سے گزرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک آدمی جب لاپتہ ہوتا ہے، وہ شادی شدہ ہوتا ہے، تو اس کے بچے کس حال میں ہوتے ہیں، اس کی بیوی کس حال میں، وہ نہ بیچاری کہیں نکاح کر سکتی ہے، اس کو ایک لمحہ بھی آرام نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ مذہب کے نام پہ اتنی بڑا فتنۃ فی الارض و فساد کبیر ہے یہ۔ اس لیے میں اس پہ بولتا بھی ہوں، اور مجھے یہ اندازہ بھی ہے کہ اس کے عواقب نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اور میں ان سب چیزوں کو سوچ کر میں بولتا ہوں اور میں اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں۔ یہیں سے لوگ اگلی بات بھی کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ استاد صاحب پہلے فوج کے حق میں تو بیانات دیتے رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ استاد صاحب نے مشرف کے حوالے سے جو عوامی جذبات ہیں ان کو نارملائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور مشرف کا جو جرم ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں، جو لوگ میری گفتگو سنتے رہتے ہیں، آپ لوگ بھی، ہمارے فضلاء کرام بھی، میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ 3 جرائم ایسے تھے جو مشرف نے کیے اور اس کی کوئی معافی نہیں۔ ایک، انہوں نے افغانستان کا جو فیصلہ کیا ان کو مدد کرنے کا، امریکہ کی مدد کرنے کا، وہ فیصلہ غلط تھا۔ دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے آزادی دی میڈیا کو، اور پورا کا پورا میڈیا اس طریقے سے کھلے عام انہوں نے کر دیا، اور اس کے بعد ہی ساری فحاشی، ساری غلط چیزیں ہوئیں، انہوں نے کوئی چیک نہیں لگایا، اور اس کو اسی طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا جیسے ہندوستان میں تھا، یورپ میں تھا، کہ کس طریقے سے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنرل مشرف کا دوسرا بہت بڑا جرم تھا۔ تیسرا کہ جو انہوں نے آپریشن کیا اس کا لال مسجد کا، اور آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ کور کمانڈر کراچی جنرل ہمایوں
ان سب کے سامنے ہی میں نے بات کی کہ یہ ظلم تھا اور میرے لیے اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی صورت میں. تو ہمیشہ میں نے اس کی بات کی ہے. اور مشرف کا قضیہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے. اور یہ جو موقع ہے اس وقت میں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، جو حملے ہو رہے ہیں ایف سی کے اس پہ، چھاونیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، لوگوں سے بھتے وصول کیے جا رہے ہیں، اور 3-4 سالوں میں 5,000 سے زیادہ حملے ہوئے ہیں. ان حملوں میں بہت بڑی بات اس بات کو رکھا جاتا ہے کہ فوج ایسی ہے لہٰذا ہمیں ان سے لڑنا چاہیے، اور انہوں نے اتنے ہزاروں طالبات کو شہید کیا تھا. باقی جہاں تک مشرف کی بات ہے تو اس وقت میں تو مشرف کا موضوع ہی نہیں ہے، ان کا ایشو ہی نہیں ہے. اور خود مولانا عبدالعزیز صاحب نے، ان لوگوں نے خود مشرف کو بارے میں پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، ہمارا ان سے کوئی ان سے جھگڑا نہیں ہے. تو اس وقت میں نہ مشرف زیر بحث ہے، نہ وہ ایشو ان کا زیر بحث تھا. اس وقت میں تو جو حملے ہو رہے تھے خوارج کی طرف سے، اس پر بات کی میں نے. اس لیے میں بار بار اس بات کو دہراؤں گا کہ جتنے بھی لوگ اس پہ لکھ رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، تو اس بات پہ دھیان دیں کہ میں نے یہ بات کیوں کی ہے. میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ جنرل مشرف کی جو بات کسی نے کی ہے نا، تو جنرل مشرف سے تو ہم بھی بچے ہوئے نہیں تھے. جنرل مشرف نے ہمارے اکاؤنٹس بند کیے، ہمارے اوپر چھاپے پڑے، گرفتاریاں ہوئیں، اور میں 1-1.5 سال تک روپوش رہا، اور سندھ میں پتہ نہیں کہاں میں نے اپنی زندگی گزاری ہے. تو مشرف کے بارے میں تو کبھی بھی ہمارے ہاں سے کوئی اس کی تائید نہیں ہوئی تھی. یہ کیسے لوگ باتیں کرتے ہیں؟ جی حضرت، شواہد کے حوالے سے بھی آگے آپ سے سوال کرنا ہے، لیکن ابھی فی الوقت ایک سوال جو کہ بہت اہم ہے، لوگ بھی پوچھ رہے ہیں. ہمارا ایک اخبار تھا ضرب مومن، اس اخبار کی جو سرخیاں تھیں، جس طرح اس نے اس کو کور کیا اس پورے معاملے کو، اور اس کی شہ سرخیوں میں آتا ہے کہ زندہ جلا دیا گیا لال مسجد میں، بچوں کو زندہ جلا دیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو کیا حضرت آج اس اپنے ضرب مومن کے اس ساری جو ایک پوری اس نے لہر اٹھائی تھی ہمارے طبقے میں اور ایک ذہن بنایا تھا، اس کی تردید کرتے ہیں؟ اور اس وقت پھر یہ سب کیوں لکھا گیا ضرب مومن میں، جبکہ وہ بھی ظاہر ہے آپ ہی کے انڈر تھا، آپ اس کو دیکھ رہے تھے؟ دیکھیے، شروع میں جب ایک اتنا بڑا غم کا موقع تھا تو ہم خود بھی روتے رہے. اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ان پہ بم مارے گئے، جس طریقے سے وہاں ان کو خونریزی کی گئی، وہ غلط تھا، اور ہمیں بہت زیادہ صدمہ بھی تھا. اور ہمیشہ میں اس وقت بھی جو طلباء تھے جامعہ کے، میں نے ان سے بات کی کہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور ہم اس کو حرام ہی کہیں گے اور یہ ظلم کہیں گے اس کو. لیکن چونکہ وہ پورا ماحول بنا ہوا تھا تو اس وقت میں مجھے بھی اس کا اندازہ نہیں تھا. لیکن چند ہی دن بعد میرے ایک جاننے والے تھے، ان کے ہمشیرائیں وہاں تھیں لال مسجد میں. تو میں نے ان کو فون کر کے پوچھا، میں نے کہا کہ بھئی بہت ہم لوگ پریشان ہیں، ہم لوگ یہاں، تو آپ کی ہمشیرائیں ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، ان کی کیا خبر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ استاد صاحب وہ تو وہاں سے آ گئی تھیں اور بچیاں اس میں سب نکل آئی تھیں، بچیوں میں کوئی بھی شہید نہیں ہوئی ہے. تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوا. تو پھر میں نے اس کی معلومات شروع کی. اس بات پہ مجھے یہ ہوا کہ اس میں کوئی دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے جو بچیوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، ورنہ ہم بھی عام لوگوں کی طرح ہی سمجھ رہے تھے کہ ان جو آگے طلباء تھے ان کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے، لیکن جو طالبات ہیں وہ شاید سینکڑوں ہزاروں میں. جب میں نے اس کی معلومات شروع کی تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب میں معلومات کرتا ہوں، جب میں تحقیق کرتا ہوں تو کہاں تک جاتا ہوں. تو میں نے پوری اس کی معلومات کی. اس معلومات میں وفاق المدارس کی کمیٹی، جو علماء کرام تھے اہل سنت، یہاں جو جمعیت اہل سنت تھی یہاں، چونکہ میرے ان سے بہت اچھے روابط تھے، مولانا نذیر فاروقی صاحب، قاضی عبدالرشید صاحب، مولانا ظہور علوی صاحب، مولانا شیخ خان، مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، کیا نام ہے ان کا، اور دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار کے بڑے ہیں نا وہ، مولانا اشرف علی صاحب. جی، مولانا اشرف علی صاحب. تو یہ سارے چونکہ میرے بہت جاننے والے تھے اور بھی تھے، تو میں نے ان سے بھی رابطہ کیا. تو میں نے سب سے الگ الگ بھی بات کی، بعض دفعہ اجتماعی طور پر بھی باتیں ہوئی. تو سب نے کہا کہ بچیاں 3 جولائی کے بعد جب یہ ان طالبات کو نکالا گیا تھا تو کوئی بچی شہید نہیں ہوئی ہے، کوئی بچی لاپتہ بھی نہیں ہے. پھر جب حضرت مولانا سیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کمیٹی بنائی اس کو دیکھنے کے لیے، تو اس وقت پھر میں نے ان حضرات سے بات چیت کی. پھر میں نے جو جامعہ فریدیہ اور جامعہ حفصہ اور لال مسجد کے جو منتظمین تھے، بعض منتظمات بھی تھی، ایسی معلمات بھی تھیں جن سے میں نے پوچھا، رابطہ کیا. اور اس وقت میں نے کسی فوجی سے رابطہ نہیں کیا. یا آپ حیران ہوں گے، کسی فوجی سے میں نے رابطہ نہیں کیا. اپنے ہی لوگ جو میرے جاننے والے تھے، جو اندر جاتے رہتے تھے، ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں، اس میں علماء بھی تھے، مشائخ بھی تھے، مفتی بھی تھے، اس میں خواتین بھی تھی، طالبات بھی تھی، معلمات بھی تھیں.
اس سب کا ایک ہی جواب تھا کہ طالبات کو نکال لیا گیا تھا، اور مولانا عبدالعزیز صاحب جو گرفتار ہوئے تھے برقعے میں، تو وہ اسی طالبات کو جب نکالا جا رہا تھا وہ بھی اسی میں برقع پہن کے نکل رہے تھے، تو وہاں اس وقت میں جب ان کو نکال لیا گیا تھا تو اس وقت میں سوائے مولانا کی والدہ کے کوئی اور اس میں نہیں تھا۔ تو میں نے پوری اس کی وہ اس میں معلومات کی تھی۔ جب میری معلومات ہوئیں تو اس کے بعد پھر میں نے ضرب مومن کے ساتھیوں سے بات چیت کی۔ میں نے کہا آپ لوگ کیا لکھ رہے ہیں، یہ تو غلط معلوم ہو رہا ہے، طالبات کی بات نہ لکھیں، باقی جو وہاں ظلم ہوا ہے طلباء کو یا دوسرے وہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے، جو باہر کے لوگ تھے، نمازی تھے یا کسی بھی تنظیم کے لوگ تھے، تو ان کو جس طریقے سے وہاں شہید کیا گیا تو اس پر آپ لکھیں۔ تو اس کے بعد سے میں نے کافی کوشش کی، لیکن ہمارے جو لکھنے والے لوگ تھے، آپ کو پتہ ہے کہ لکھنے والے لوگ کتنے جذباتی لوگ ہیں، تو شاید اس کے بعد بھی، کیونکہ ضرب مومن براہ راست میں نہیں دکھتا تھا نا اس کو، لیکن اس وقت میں نے ان کو روکا جب مجھے اس بات کا پتہ چلا، اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد شاید نہیں لکھا ہوگا انہوں نے، اس سے پہلے انہوں نے لکھا ہوگا۔ اور مجھے جب میں نے اس کی بات کی کہ وہاں کوئی بھی طالبہ نہ شہید ہوئی ہے نہ لاپتہ ہوئی ہے، تو مجھے ایک استاد نے کہا کہ ضرب ان میں تو ایک شمارے میں 3,500 طالبات کے لکھا تھا، 3,500 طالبات شہید ہوئی ہیں، تو مجھے بڑا اس کا افسوس بھی ہوا۔ اور میں دوسری بات یہ بھی بتا دوں کہ ضرب مومن میں جو بھی اس کے جو ساتھی تھے، اس کے ذمہ دار تھے، اس کے لکھنے والے لوگ تھے، منتظمین تھے، ان کو میں مسلسل اس بات پہ سمجھاتا رہا کہ کوئی ایسی چیز اس میں شائع نہ ہو جو لوگوں کو مشتعل کرنے والی ہو اور یہاں فساد پھیلے، نقصان پہنچے۔ تو میں کئی سال تک ان کو ان کی ذہن سازی بھی کرتا رہا، سمجھاتا بھی رہا، وہ مجھ سے وعدہ بھی کرتے رہے، لیکن پھر کوئی ایسی چیزیں ہوتی رہتی تھیں۔ تو جب میں نے دیکھا کہ 8-10 سال تک بھی لوگ اتنی بڑی چیز کو صحیح طریقے سے اس کی ضمانت کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، تو پھر میں نے ضرب مومن اس لیے بند کیا۔ ضرب مومن کی بندش نو کہ کوئی ہمیں جب نوٹس آیا تھا ضرب مومن کے خلاف تو ہم نے کیس لڑا تھا اور عدالت سے اس کو بحال کروایا تھا۔ بعد میں جب اس کو ہم نے بند کیا، ضرب مومن کی اشاعت کو جب ہم نے بند کیا، تو ایسا نہیں تھا کہ کسی نے ہمیں کہا ہو کہ اس کو بند کر دیں۔ آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتا دوں کہ میں اس کا انتظار نہیں کرتا ہوں کہ ریاست کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی چیز اگر ہو رہی ہے اور میں اس کو برداشت کر لوں، میں خود اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ اس کا میں انتظار ہی نہیں کرتا کوئی نوٹس آئے گا، لوگ اس پہ آگے کوئی احتجاج کریں گے۔ تو میں نے یہ ضرب مومن بند ہی اس لیے کیا تھا کہ ضرب مومن کو جو لوگ پڑھنے والے تھے، جو لکھنے والے تھے، وہ کہیں نہ کہیں اس غلط فتنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ ضرب مومن بھی اس لیے میں نے بند کیا۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ضرب مومن یہ میرے دل میں اتنا بڑی چیز تھی، میں نے ہی اس کو سنبھالا تھا نا بالکل شروع سے۔ تو ایک ایسی چیز جس کو 20 سال تک کسی نے اس کو سنبھالا ہو، اور جو بھی لوگ اخبار کے ذمہ داران ہوتے ہیں وہ اس کو سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کیوں بند کر رہا ہے۔ کیا کوئی آدمی اپنے 20 سال کے بچے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے اس کو؟ ایسا اخبار جو اتنا زیادہ معروف ہو، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس کو ریاست کے اور شریعت اور جہاد کے جو خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا تھا، تو پھر میں نے اس کو زبردستی بند کیا، اور بند کرتے وقت بھی مجھے بہت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میں نے اس کو بند کر دیا کیونکہ جواب تو مجھے دینا ہے۔ جی استاد صاحب، اچھا استاد صاحب، ابھی جو صورتحال ہے تو اس میں کچھ جوابی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی ہیں۔ ان میں جو سب سے اہم ویڈیو ہے وہ تو ایک بزرگ کی ویڈیو ہے جو آج ہی آئی ہے اور جامعہ حفصہ کے پیج پر بھی لگی ہے، جس میں وہ ایک بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اپنی صاحبزادی تھی جو اس میں شہید ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جامعہ حفصہ کی طرف سے 2 ویڈیوز آئیں، ایک ان کے ڈرائیور کی طرف، خادم کی طرف سے بنائی گئی، دوسری حسان نے بنائی، اور اس میں بھی مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی نور اللہ مرکزہ کا حوالہ دیا گیا۔ تو استاد صاحب، ان جوابی ویڈیوز کے حوالے سے کیا فرمائیں گے، اور اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے پھر آپ کا موقف کیا ہوگا؟ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہاں طالبات میں سے کوئی ایک طالبہ بھی شہید ہوئی ہو یا لاپتہ ہوئی ہو، تو میں نہ صرف یہ کہ معذرت کروں گا، بلکہ میں اس کا اعلان بھی کروں گا، اور اپنے رجوع کا بھی اعلان کروں گا، معذرت بھی کروں گا، اور جن کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہے ان سے بھی میں معذرت کروں گا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں التوبۃ بحسب الحوبہ، کہ جتنا بڑا جرم ہوتا ہے اتنی ہی اس کی توبہ ہوتی ہے۔ تو اگر میں نے غلط بات علانیتاً کہی ہے تو میں اس کی توبہ بھی علانیتاً کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں اپنے لیے اس کو اعزاز سمجھوں گا، سعادت سمجھوں گا کہ اگر کوئی بات مجھ سے غلط نکل گئی تھی یا میری تحقیق غلط تھی اور کسی نے اس کا تعاقب کیا، اس پہ تنقید کی اور اس کو ثابت کر دیا، تو میری آخرت بہتر ہوگی، تاکہ میں غلط چیز نہ پھیلاؤں۔ جیسے وہ لوگ غلط چیزیں پھیلا رہے ہیں، میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، تو اگر میرے منہ سے یا میرے ادارے سے کوئی ایسی بات نکل رہی ہے تو میں بالکل اس کی وضاحت بھی کروں گا، رجوع بھی کروں گا، معذرت بھی کروں گا، اور میں اس میں اپنی خوشی اور مسرت محسوس کروں گا، اس لیے کہ میں نے جن بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے میں نے ان سے یہی سیکھا ہے
کہ کلکم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، کہ تم سب لوگ خطا کرنے والے ہو اور بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ تو میں توبہ کر کے باقاعدہ میں اس کا اعلان بھی کر دوں گا، لیکن میں اس کی تحقیق کروں گا، اور میں پھر بھی اعلان کرتا ہوں کہ جس کے پاس بھی اس کے شواہد ہیں، ام احسان کے پاس ہوں، مولانا عبدالعزیز صاحب کے پاس ہوں، یا کسی اور کے پاس ہوں، اگر اس کے پاس کوئی شواہد ہیں تو میں باقاعدہ اس کو دیکھوں گا، اگر کوئی ویڈیوز ہیں تو اس کو میں فرانسک بھی کرواؤں گا، اور باقاعدہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت میں، تو میں باقاعدہ اس کی تحقیق کریں گے، اگر ثابت ہو جائے تو میں شکریہ بھی ادا کروں گا، اور آپ دیکھیں گے، اور آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میں اپنے لوگوں کی تربیت کرتا ہوں، میں ایسی غلط تربیت کر کے اپنی قبر کیسے خراب کروں۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ لال مسجد تو اسلام آباد میں تھی نا، تو اس میں اتنی بڑی تعداد میں یہاں طالبات تھیں، اساتذہ، معلمین، معلمات، اور ہزاروں خاندان ان سے مربوط تھے، تو جہاں جہاں تک میری بات جا رہی ہے وہ میری بات کو سنیں، اگر ان کے پاس کوئی ایسی شواہد ہیں تو بالکل مجھے بتائیں، کیونکہ میں نے جن علماء سے پوچھا ان میں مشائخ بھی تھے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں ان لوگوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ اور ابھی بھی اس وقت میں بھی جب میں نے جب یہ کلپ شائع ہوا ہے، اس کے بعد بھی لال مسجد سے میرے پاس میسیج آئے ہیں، وائس میسیج میرے پاس موجود ہیں کہ آپ نے اچھا کیا، اور واقعتاً ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی بچی شہید لاپتہ نہیں ہوئی تھی۔ اب اس واقعے سے پہلے کچھ ہو گیا ہو، کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ جھڑپیں ہوئی تھیں، لیکن جب آپریشن ہوا 3 جولائی سے لے کر 8 جولائی کے درمیان، اس درمیان اگر کوئی بچی شہید ہوئی ہے یا لاپتہ ہوئی ہے تو بالکل بتائیں، میں اس کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا، اس کا اعلان بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات ہے کہ میں نے بہت بچا کے بات کی ہے، میں نے بہت چیزوں کو ایک کور دے کر بات کی ہے تاکہ فتنہ نہ ہو، اور اصل مقصد یہ کہ جو اس کے اوپر ایک نظریہ قائم کیا ہے خوارج نے، یہاں جنگ کرنے کا جو جواز پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے آگے بتانا تھا۔ اگر میں اس کو ثابت کرنے لگ جاؤں تو بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا وہ ہمیں پردہ پوشی میرے کرنے کا ہے، میں نہیں کسی کو خراب کرنا چاہتا اس میں۔ اچھا حضرت، یہ سب سے پہلی ویڈیو حضرت کی ویڈیو کے جواب میں وہ ام حسان صاحبہ کی آئی، اس کے بعد مولانا عبدالعزیز صاحب کے مختلف انٹرویو آئے، تو انہوں نے بہت زیادہ سخت لہجہ اس میں استعمال کیا، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں، سر قلم کرنے کی باتیں، پھر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی انہوں نے دیا۔ تو اس حوالے سے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، اس پر میں تھوڑا سا آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں کہ اس پر آپ کی کیا رائے ہے اور کیا آپ فرمائیں گے؟ میں اس موقع پہ اپنے علماء کرام اور مشائخ سے ایک اور درخواست بھی کروں گا کہ کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی فتویٰ ہو، اس کی بنیاد خوابوں کو نہ بنائیں۔ خواب جو ہیں اگر شریعت کے مطابق ہوں تو وہ خواب دیکھنے والے کے لیے قابل عمل ہو سکتا ہے، دوسرے کے لیے وہ حجت نہیں ہوتا، اس لیے کوئی گواہی نہیں ہے کہ اس نے خواب دیکھا بھی ہے نہیں دیکھا تھا تو کیا دیکھا تھا۔ تو اسی حوالے سے مولانا عبدالعزیز صاحب، جب ان کے والد صاحب کی شہادت ہوئی 1998 میں، تو اس کے بعد سے انہوں نے بہت ان کے اوپر کیفیت طاری تھی ان دنوں میں، تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، فون کیا مجھے کہ میں حضرت سے ملنا چاہ رہا ہوں، تو میں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے حضرت سے بات کی تو حضرت ان دنوں میں مصروف تھے، تو میں نے کہا حضرت وہ بہت پریشان ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب، اور اس وقت میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، ان کو حوصلہ دینا چاہیے، ان کو ملنے کی اجازت دے دیں۔ تو مولانا عبدالعزیز صاحب وہاں تشریف لے آئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت ضروری مشورہ کرنا ہے۔ میں نے کہا مجھے تھوڑا بتا دیں پہلے، پھر ہم تھوڑا مشورہ کر لیں تاکہ آگے آسانی ہو جائے۔ ان کا نہیں، میں آپ کو نہیں، میں بتاؤں گا، حضرت سے ہی میں آگے بات کروں گا۔ میں حضرت کے بعد جب لے کر گیا تو مولانا عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ مجھے خواب سنائے انہوں نے، کہ خواب میں مجھے بشارت ہوئی ہے، میں اس پوری بات تو مناسب نہیں میں سمجھتا، تو ان کا خواب میں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ پاکستان کے امیر المومنین ہیں، تو جیسے ملا عمر افغانستان کے امیر المومنین ہیں تو ایسے ہی میں بھی پاکستان کا امیر المومنین ہوں۔ جیسے ملا عمر کے ہاتھ پہ سینکڑوں علماء نے، 1500 علماء کرام نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ایسے ہی پاکستان کے علماء کو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہیے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ اس کا افتتاح آپ کریں۔ پہلی بیعت حضرت سے کہا انہوں نے کہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں امیر المومنین کی، تو حضرت تو سنتے ہی اکھڑ گئے بالکل۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت نے وہ حدیث پڑھی صحیح مسلم کی، حدیث میں آتا ہے اذا ابو یا علی خلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، کہ جب 2 خلیفوں کی بیعت ہو جائے تو آخری کو قتل کر دو۔ فرمایا کہ اس حدیث کی روشنی میں تو آپ خود واجب القتل ہیں، اور مجھے کہا کہ جاؤ لے جاؤ ان کو۔ بہت ناراض ہو حضرت نے پھر
واپس کر دیا، آگے بات ہی نہیں سنی ان کو۔ میں نے پھر نیچے آ کر ان سے بات کی مولانا عبدالعزیز صاحب سے، میں نے کہا مجھ سے تھوڑے آپ مشورہ کر لیتے، میں آپ کو بتاتا تو آپ ایک دم حضرت بھی ناراض ہو گئے۔ تو حضرت نے پھر اس کے بعد سے کئی دفعہ اس مسئلے کو اٹھایا کہ دیکھیے کس طریقے سے لوگ خوابوں پر اتنی بڑی بڑی تحریکیں اٹھاتے ہیں، بہت ناراض تھے۔ حضرت نے طلبہ میں بھی اس پہ بات کی تھی۔ تو ایک تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خوابوں کے اوپر نہیں، بلکہ قرآن حدیث اجماع اور قیاس، سیرت، پھر سلف صالحین ہیں، مجتہدین ہیں، اور پھر ہمارے کتب عقائد ہیں، کتب فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اس کی روشنی میں اس کو طے کرنا چاہیے۔ اب ہمارا ماحول اس قسم کا بنا ہوا ہے، کوئی بھی خواب سنا دے، اس کے بعد پھر کوئی تحقیق بھی نہیں کرتا، اور اس کے بعد پھر آگے لوگ لے کر چل رہے ہیں اس کو۔ تو اس مسئلہ پہ جو لال مسجد کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اس میں بھی خوابوں کا بہت عمل دخل تھا۔ اور اگر آپ لوگ تھوڑا سا ان دنوں میں یہاں ہفتے میں 10 دن میں جو ان کے وہ شائع ہوتے تھے، تو اس میں بہت بڑے پیمانے پہ خواب شائع کیے جاتے تھے۔ اگر وہ خواب کہیں سے مل جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی زیادہ اہمیت تھی خوابوں کی۔ اس حوالے سے مجھے یاد آیا کہ خانقاہ زکریا کے جو شیخ تھے نا، حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا قدس الروح کے خلیفہ تھے، حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اویس صاحب کے جو والد صاحب تھے، میرے بھی بڑے تھے، اور جامعۃ الرشید کی بڑی سرپرستی انہوں نے فرمائی، اور مجھے اور حضرت مفتی محمد صاحب کو انہوں نے خلافت بھی دی، تو ہمارے پیر بھی تھے، اتنا ہمارا تعلق تھا وہاں۔ تو ایک دفعہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو میں اسی بار میں حضرت سے بات کر رہا تھا کہ اس قسم کی چیزیں لوگوں میں پھیل جاتی ہیں۔ تو حضرت نے پھر یہ فرمایا کہ پنڈی کے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خواب سنایا کہ بہت بڑی جو ہستی ہیں ہماری، ان کے حوالے سے، کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ عزیز الرحمان کو سلام کہو اور ان سے کہو کہ لال مسجد والے یہ حق پر ہیں اور ان کی مدد کرو۔ تو فرمایا کہ میں تو پھر لال مسجد کی مدد کرنے میں جت گیا، کیونکہ میں تو اس لیے اتنا بڑا میں اعزاز سمجھ رہا تھا کہ سلام بھی اور حکم بھی آیا ہے، تو میں نے بہت لال مسجد کے لیے اسفار بھی کیے، کوششیں بھی کی۔ کہتے پھر آگے عید الاضحیٰ کے دن آ گئے، تو 4 ذی الحجہ کو اسی مولوی صاحب نے ایک اور خواب مجھے سنا دیا کہ پھر آپ کو آقا نے سلام بھیجا ہے اور آپ سے کہا ہے کہ مجھے آپ حج کروائیں۔ تو میں نے کہا کہ 4 ذی الحجہ کو میں کیسے آپ کو حج کرواؤں، اب تو سب چیزیں بند ہوگی، آخری کو کوئی فلائٹ ہوگی آج کی کل کی، تو اب تو نہ ویزا ہے، حج کا سلسلہ سارا بند ہو گیا ہے۔ لیکن چونکہ اتنی بڑی بات کی تھی تو میں بھی بہت زیادہ اس میں، تو میں یہاں سے فوراً میں لاہور گیا اور میں نے شہباز شریف سے کہا کہ اتنا بڑا حکم آیا ہے تو آپ اس کے لیے جو بھی ذرائع اختیار کریں، اس مولوی صاحب کو آپ حج کے لیے بھیجیں۔ تو شہباز شریف نے اپنے ذاتی جو وسائل تھے، ذرائع تھے، ان کو اختیار کر کے ان کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ ویزا لگوایا، اور مولوی صاحب کو 5 ذی الحجہ کو یا 6 ذی الحجہ کو جو بالکل آخری تھا، وہ یہاں سے ان کو حج کے لیے بھیجا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب یہ آپریشن ہوا، اس کے بعد وہ مولوی صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ میں بہت آپ سے معافی چاہتا ہوں، دونوں خواب جھوٹے تھے، میں نے دونوں خواب خود گھڑے تھے اور کوئی ان کی حقیقت نہیں تھی۔ تو حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب قدس الروح، انہوں نے یہ چیز کئی لوگوں میں سنائی، مفتی محمد صاحب بھی ساتھ تھے اس میں۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی نوجوان ہیں، وہ خوابوں کی بجائے قرآن حدیث جو بیداری کا معاملہ ہے اس پہ ہمیں جانا چاہیے، اور خوابوں سے کوئی صحیح کام ہو تو خواب سے اس کی فضیلت ثابت ہو سکتی ہے، اس کی تائید ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بنیاد بنانا ٹھیک نہیں ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کے کسی حکم کے خلاف نہ ہو۔ اگر شریعت کے کسی حکم کے مطابق ہے اور وہ جو کام ہے وہ جائز ہے، صحیح ہے، اور پھر اگر کسی کو واقعتاً خواب نظر آیا تو اس کی ایک بشارت ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے اس میں۔ دوسری بات ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کے میں کافی مدت سے ان کے بیانات سن رہا ہوں، ام احسان کے بیانات بھی سن رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری جو دیانتاً رائے ہے کہ ان کے نظریات وہ خوارج والے نظریات ہیں، اور مجھے اس میں کوئی تردد نہیں ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب ہوں یا ام احسان ہو، جو ان کی گفتگو ہے وہ خوارج سے بھی آگے جو داعش کے جو نظریات ہیں ان کے اوپر یہ چل رہے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، میرے پاس ویڈیو موجود ہے جس میں جامعہ حفصہ کی طالبات نے باقاعدہ اجتماعی طور پہ ابو بکر بغدادی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور پورا وہ عربی میں بھی ان کا وہ موجود ہے۔ تو یہاں سے داعش کے جو امیر ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہوتی رہی ہے، اور مولانا عبدالعزیز صاحب اس کے داعی بھی ہیں، اور جتنے ان کے خیالات ہیں طاغوت کے اور تکفیر وغیرہ کے اور سب چیزیں، یہ مولانا عبدالعزیز صاحب اس میں کافی زیادہ ان سے موافق ہیں۔ پاکستان میں یہ لال مسجد کے حضرات ہیں جو باقاعدہ داعش کے اور خوارج کے نظریات رکھتے ہیں، اور ہندوستان میں ڈاکٹر سلمان ندوی صاحب ہیں۔ ڈاکٹر سلمان ندوی صاحب نے بھی
باقاعدہ بیعت نامہ لکھا تھا اور ابو بکر بغدادی کے ہاتھ پہ انہوں نے بھی بیعت کی تھی. تو یہ 2 لوگ ہیں, 2 جگہ ہیں. باقی مجھے پاکستان میں کوئی بھی ایسی شخصیت علماء میں یا مشائخ میں نہیں ہے جو داعش کو ان کو صحیح سمجھتی ہو. اور جتنے بھی ہمارے پاکستان میں علماء ہیں, مفتی حضرات ہیں, اکابر ہیں, مشائخ ہیں, وہ سارے کے سارے داعش کو بہت فتنہ سمجھتے ہیں اور ان کو ایک غلط راستہ, اس کو گمراہ سمجھتے ہیں. اور اس طریقے سے جو خوارج, پاکستان کے جو خوارج ہیں, تو ان کو بھی ہمارے علماء نے صراحتاً کہا ہے کہ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے. میرے ایک اور بھی یہاں جاننے والے ہیں پاکستان میں, ایک بڑا ایک وہ ہیں کاروباری ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم 4 لوگ تھے اور ہم 4 لوگوں کو مولانا عبدالعزیز صاحب نے گھر پہ بلایا اور اپنے کتب خانے میں ہماری جو ہے نا وہ ابو بکر بغدادی کے ہاتھ پہ بیعت کروائی اور ہمیں کہا کہ ان کو آپ لوگ مدد کریں. تو میرے خیال میں یہ مولانا عبدالعزیز صاحب اور ام احسان کی جو چیزیں چل رہی ہیں, یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ آخرت کا معاملہ ہے. خوارج اور داعش ان کے یہ تو بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اگر ان کے نظریات کو پروموٹ کرتے ہیں اور پھر لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں تو میرے خیال میں اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں یہ لوگ. اچھا استاد صاحب, ہمارے جو فضلائے کرام ہیں ان کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں ایک طرف استاد صاحب ہوتے ہیں, دوسری طرف ان کے اپنے کوئی شیخ بزرگ پیر صاحب ہوتے ہیں یا ان کا اپنا مدرسہ ہوتا ہے, تو وہ فضلائے کرام کیا کریں ایسی صورتحال میں, اور وہ کہاں جائیں؟ وہ کسی ایک کی سائیڈ لے نہیں سکتے ہیں, تو وہ ایسی صورتحال میں وہ کیا کریں؟ دیکھیں, یہاں جب کسی کا کسی سے اصلاحی تعلق ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے جسمانی علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. جب اس کا معائنہ ہوتا ہے تو اس کی تشخیص پر, اس کی تجویز پر جو وہ دوا بتاتا ہے, جو خوراک بتاتا ہے, جو پرہیز بتاتا ہے, اس کا وہ پابند ہوتا ہے. باقی اگر کوئی فتوے کی بات ہے, کوئی مسئلے کی بات ہے, کسی اور فیلڈ کی, کسی اور ڈپارٹمنٹ کی, کسی اور شعبے کی بات ہے, اس میں ڈاکٹر کی بات کو نہیں لیا جاتا. تو جن کا کہیں بھی اصلاحی تعلق ہے, روحانی تعلق ہے, تو اصلاحی امور میں اور روحانی امور میں اپنے شیخ کی بات مانیں, اور اس میں جتنے بھی جو اصلاحی امور ہوتے ہیں, جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے علاج کے حوالے سے, تعلق معاملہ کے حوالے سے, روحانیت کے حوالے سے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی فتوے کی بات ہے, کوئی تجزیے کی بات ہے, کوئی تحقیق ہے, کوئی ریسرچ ہے, تو اس میں شیخ کا دائرہ ہی نہیں ہے. الا یہ کہ شیخ خود اگر محقق ہے تو الگ بات ہے. دوسری بات, میں ہمیشہ اپنے جو ساتھی ہیں جامعہ رشید کے, ہمارے جو فضلائے کرام ہیں, فاضلین ہیں جامعہ کے, میں ہمیشہ ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ اہل تحقیق میں سے ہیں تو خود تحقیق کریں, کسی کی تقلید نہ کریں, کیونکہ تقلید وہی کرتا ہے جو تحقیق نہیں کر سکتا. تو خود تحقیق کر لیں. اگر شیخ کی بات ٹھیک ہے تو شیخ کی بات مان لیں, استاذ کی بات ٹھیک ہے تو استاذ کی بات مان لیں, کسی تیسرے کی بات ٹھیک ہے تو اس کی بات مان لیں. اور اگر اپنی آپ کی رائے بنتی ہے تو ان چیزوں میں ایک سے زائد جہاں رائے دی جا سکتی ہے, اپنی رائے آپ اختیار کر لیں. اور اگر آپ اہل تحقیق میں سے نہیں ہیں, اتنی آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے, تو پھر جس پر آپ کو اعتماد, جس کے پیچھے آپ چلتے ہیں, اس معاملے میں جو بھی اس فیلڈ کا جو بھی بڑا ہوگا, اس قابل ہوگا کہ اس کی تقلید کی جائے, تو اس کے پیچھے چلیں. تیسری بات یہ کہ میں نے اپنے طلباء سے, جامعہ کے اساتذہ سب سے میں نے کہا ہوا ہے کہ میری رائے کے پیچھے چلنا ضروری نہیں, اور کسی بھی معاملے میں اگر آپ کی تحقیق میری رائے کے خلاف ہے تو آپ اپنی تحقیق رکھ سکتے ہیں. اور جو جامعہ رشید کا دارالافتاء ہے, اس میں اگر کسی بھی مفتی کی رائے نہیں ہے اس جواب سے متعلق, تو ہم اس کو لازم نہیں کرتے کہ وہ دستخط کریں. دستخط وہی 2 مفتی کریں گے جو ان سے متفق ہوں, تو اس پہ لازم نہیں ہے. تو اگر کسی کو لال مسجد کے حوالے سے جتنے میرے ویڈیو کلپس آتے ہیں, جو میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں, جو ہدایات دیتا ہوں, جو میں رائے دیتا ہوں, اگر اس سے کسی بھی جامعہ کے کسی استاذ کو, ہمارے فضلائے کرام کو اگر اس سے اختلاف ہے, تو بالکل وہ اختلافات رکھ سکتے ہیں, لیکن صحیح جیسے طریقہ کار ہوتا ہے, سلیقہ ہوتا ہے اختلافی بات کرنے کا. اور ابھی اس معاملے میں بھی بہت ہمارے فضلاء نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. تو بھائی میرے ساتھ بالکل پریشان نہ ہوں, میرے ساتھ رہیں گے تو بالکل نارمل رہیں. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آتی تو آپ کہہ دیں کہ ہمیں استاد صاحب کی بات نہیں سمجھ میں آئی. تو مجھے اس سے کسی قسم کا جو دل میں تعلق ہے آپ کے ساتھ, وہ بیٹے کا اور باپ کا تعلق ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. اور اتنا دل مجھے اللہ نے چھوٹا دیا ہی نہیں ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں پریشان ہو جاؤں. اور میں اس کی یہ مثال دوں گا کہ ایک مرتبہ لطیفہ ہے سمجھانے کے لیے, کہ مچھر نے ہاتھی کے کان میں رات گزاری, ساری رات وہ شور مچاتا رہا
صبح میں کہا کہ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، ساری رات میں نے آپ کو پریشان کیا۔ ہاتھی سے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ہاتھی نے کہا کہ مجھے آپ کے آنے کی خبر نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ مجھے اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں سے ناراض ہو جاؤں، اور مجھے اپنے بچوں پر اعتماد ہے۔ ہمارے جتنے بھی فضلاء کرام ہیں، اگر کہیں سے وہ بولیں گے، مجھے پتہ ہے کہ وہ اخلاص سے بول رہے ہوں گے، تو بولیں، میرے خلاف بولیں، ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات مجھے مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ جب ایک ادارہ ہوتا ہے اس کا ایک نظم ہوتا ہے، اس نظم کی، اس پالیسی کی پابندی آپ پر لازم ہے، لیکن لازم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری بات کو اپنے اوپر مسلط کریں۔ ادارے سے رائے تو وہی جائے گی جو ادارے کے بڑے کی رائے ہے، یہ اصول ہے۔ اور لیکن ایک آپ اس کے پابند نہیں ہیں، اور آپ کا اپنا جو پیج ہے اپنے طور پہ جو چلاتے ہیں، آپ اپنے طور پہ اقبال پروگرام چلا سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے بالکل، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ ابھی جو میرے نام سے پیج بنے ہوئے ہیں میں خود تھوڑی چلاتا ہوں اس کو، کئی لوگ اس میں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا، پھر آپ نے یہ جواب دیا یہ جواب دیا۔ تو میں نے ان حضرات سے کہا ہوا ہے کہ اس میں لکھ دیں کہ یہ پیج آپ لوگ چلا رہے ہیں۔ جی حضرت، بہت بہت شکریہ وقت کے لیے۔ یہ جو موضوع ہے اس پر ہم کچھ مزید نشستیں بھی اگر حضرت سے وقت ہمیں ملے، کچھ اس کو مزید تھوڑا سا تفصیل سے سمجھیں گے۔ اب موقع چونکہ بن گیا ہے اس میں کہ لال مسجد کا جو پورا معاملہ ہے یہ عوام کے سامنے صحیح طرح سے آنا چاہیے کہ کس طرح سے یہ شروع ہوا، کیسے پھر یہ سارا آپریشن تک نوبت آئی، پھر آپریشن جو ہے کس طرح سے اس میں جو ساری چیزیں ہوئیں۔ تو یہ ایک دفعہ چونکہ حضرت کا اس میں بڑا کردار ہے، ان حضرات کے ساتھ رابطے میں آپ رہے، یہ لوگ یہاں پہ آتے رہے، جو مین مولانا عبدالعزیز صاحب کے بھائی، شہید بھائی غازی عبدالرشید صاحب ہوں یا باقی جو حضرات ہیں۔ اور تو اگلی جو نشست ہے اس میں ہم اس حوالے سے کچھ سوالات رکھنا چاہیں گے آپ کے سامنے۔ ناظرین محترم، آپ نے گفتگو سنی، کچھ سوالات ہم نے جو اس مختصر وقت میں ہم رکھ سکتے تھے رکھے۔ مزید آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹس میں بھیجیں، لیکن وہ سوالات ہوں، اور وہ سوالات اس پوری گفتگو کو سننے کے بعد یقینی طور پہ آپ صحیح سوال کر سکیں گے۔ تو آپ پوری ویڈیو پہلے سن لیں، اس کے بعد جو سوال ہے وہ آپ بتائیے، انشاءاللہ ہم حضرت کی خدمت میں رکھیں گے اور جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔